बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद के इलाके धोबी घाट में एक बड़ा जलसा किया और ऐसा लगता है कि न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ तहरीक के तसलसल को बरकरार रखा, बल्कि इसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि शायद लाहौर में 30 अक्टूबर को जो जलसा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, उसका हिसाब भी बराबर करने की कोशिश की और उसका हिसाब भी बराबर कर दिया। इस मौके पर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने अज़्म को दोहराया। मियां नवाज शरीफ ने इस जलसे से खिताब करते हुए एक बार फिर हुकूमत की नाअहली और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, उस पर सख्त तनकीद की। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हुक्मरान मुल्क की खुद मुख्तारी बेच रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने हुसैन हक्कानी के मेमो पर भी बात की और उनका यह कहना था कि अगर एक दो रोज में कार्रवाई न हुई तो चारों सूबों के साथ पिटीशन लेकर वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि बाज लोग इस्टेब्लिशमेंट का खेल भी खेलना बंद कर दें और वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने बेरोजगारी दी और मजदूरों के घरों में उनका चूल्हा भी अब बुझने लगा है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने अपने रुख का सही तयन नहीं किया तो वो एक बार फिर यकीनी तौर पर जिस तरह की वो तहरीक चला रहे हैं उसमें वो मजीद तेजी लाएंगे और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मजीद जलसे भी किए जाएंगे और इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर रही है और इसके साथ साथ खुद पंजाब की हुकूमत पर मुस्लिम लीग नून जहां पर हुकूमत कर रही है उन पर भी तनकीद कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली का अपना एक फलसफा है। हर जमात अपना फलसफा पेश कर रही है। किस जमात का फलसफा ठीक होगा और कौन सी जमात आने वाले इंतखाबात में और आने वाले दिनों में अवाम की पजीराई हासिल कर पाएगी, ये है वो अहम तरीन सवाल जिस पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सिद्दीकुल फारूक ने। हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर ही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद और टेलीफोन लाइन पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब सेनेटर जाहिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब आपका, मियां महमूदुर रशीद साहब आपका और सिद्दीकुल फारूक साहब आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, फैसलाबाद में जलसा किया आपने, आपकी जमात ने, हुकूमत के खिलाफ था, इमरान खान का हिसाब आपने बराबर कर दिया या एक तीर पे दो शिकार खेले आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब, आप इसे जो भी कहें, हमने करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये जो इन्होंने जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की जो ये कोशिश मुसलसल कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मफादात को, पाकिस्तान के दिफा को इनकी दस्तबुर्द से बचाने के लिए ये तहरीक शुरू कर रखी है। आवाम के हक़ में, आवाम की जो मुश्किलात में इन्होंने मुसलसल इजाफ़ा किया है उसके ख़िलाफ़ तो मैं ये समझता हूँ कि एक चूँकि अब माशाल्लाह बेदारी भी पैदा हो गई है, लोग इस हुकूमत से निजात भी हासिल करना चाहते हैं और वो फिर जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इससे पहले 28 तारीख़ की रैली, उससे पहले जनाब नवाज शरीफ का सिंध का दौरा और अब ये जो जलसा हुआ है फैसलाबाद का, इसके बाद गुजरांवाला में भी हो रहा है। तो ये एक तसलसल है इस बात के लिए कि हम आवाम को बिल्कुल आइन के मुताबिक पुरअमन तौर पर मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि इस हुकूमत से अब निजात दिलाई जाए। ठीक है, मियां महमूदुर रशीद साहब, आप पे मुसलसल ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे है। फिर ये सवाल भी उठा कि 22 अक्टूबर को जो मुलाकात हुई थी ये मंसूर एजाज वाली DGISI की और उसके बाद 30 अक्टूबर को आपके कायद ने यह ऐलान किया जलसे में, ये भी एक लिंक्स बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप पे तनकीद हो रही है। और जैसे कि आप कह रहे थे कि 30 अक्टूबर के बाद आपसे भी बड़े लोगों ने राब्ता किया है, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कल जलसा किया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून से भी बड़े राब्ते हुए हैं लोगों के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, एक बात तो ये है कि इमरान खान ने 15 बरस जद्दोजहद की है
اور 15 برس کی جدوجہد کے بعد آج لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، اور سیاست کے اندر جو ایک ویکیوم تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ایک فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ جو ان کا رول تھا، اس کے خلاف اس ویکیوم کو عمران خان نے بھرپور انداز سے تابڑ توڑ حملے کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انہوں نے مل کر یہاں پنجاب میں بھی حکومت کی، جس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور اس کے جواب میں عمران خان کی دن بدن مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی پذیرائی میں اضافہ ہوا، اور 30 اکتوبر کا جو جلسہ تھا وہ صرف مسلم لیگ این نہیں بلکہ یہ دونوں جو حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف ایک عوامی ریفرنڈم تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3.5 سال میں حکومت وہ مرکزی ہو یا یہ نون لیگ کی صوبائی حکومت ہو یا سندھ کی حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کی ہو، یہ تمام حکومتیں ٹوٹل ناکام ہو چکی ہیں اور عوام کو کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے انہوں نے نہیں دیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، مجھے افسوس بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ بوکھلاہٹ میں اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کیا لاکھوں لوگ وہاں پر اتنا چارج کراؤڈ، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے کہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ود پیشن اور جنون، اور وہ گھنٹوں وہاں پر کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی ٹرانسپورٹ پہ پیدل لوگ موٹر بائکس کے اوپر اور خود چل کے وہاں پر آئے۔ کیا یہ آئی ایس آئی والے یا یہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں وہاں پر بھجوایا تھا؟ اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جماعتیں خاص طور پہ مسلم لیگ این جو ہے، اس کا پاسٹ سارا اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہاں کہاں سہارا دیتی رہی، کس طرح ان کی لیڈرشپ وہ اسٹیبلشمنٹ کی دریافت تھی، کس طرح سے آئی ایس آئی سے 1988 میں میاں صاحب نے پیسے لیے، جس کا اصغر خان صاحب کا ایک کیس اب بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑا ہے۔ اس کے بعد ساری ان کی تاریخ ہے معاہدوں کی اور آپس میں کمپرومائز کی۔ تو یہ ہمارے اوپر یہ الزام دینا بڑا عجیب لگتا ہے۔ عمران خان کی 15 برس کی جدوجہد اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا مورا بننے کی ہم نے کبھی نہ سوچا ہے اور نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا۔ ہم انقلاب لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرف میں آتا ہوں، زاہد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ کیوں زاہد صاحب، کیا واقعی بڑی سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں؟ زاہد صاحب، کیا بڑی سیاسی جماعتیں مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں؟ میاں محمود الرشید کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ناکام ہے۔ جاوید اقبال صاحب، میرے ان دونوں ساتھیوں سے ذرا مختلف رائے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام چینج چاہتے ہیں یا ہمارے ملک کی سیاست کیسے چلتی ہے۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کل جو جلسہ ہوا وہ بھی بہت اچھا تھا، عمران خان کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا کون کس کا ایجنسیز کا ہے نہیں ہے، یہ قطع نظر اس کو اگر آپ چھوڑ کے ایک طرف اور آپ بات کر لے، اس ملک کے مسائل بہت زیادہ ہے۔ ہماری ملک کے اندر سیاست کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ادھر ایک صوبے کے دوسرے صوبے سے مفادات کے ٹکراؤ ہے۔ اگر جو بات آپ لاہور میں کرو گے وہ پشاور میں بھی نہیں کر سکو گے، جو پشاور میں کرو گے وہ کوئٹہ میں بھی نہیں کر سکتے ہو، جو کوئٹہ میں وہ کراچی میں نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیے بلوچستان کا اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے جب خان صاحب کے بھی تقریر سنی، میاں صاحب کا بھی کل سن لی، صورتحال ہماری بہت مختلف ہے۔ لوگ چینج چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے اس چینج کو کسی ایک دو باتوں تک محدود ہے۔ کیا یہ ہے کہ جی کیا کرپشن ہے، کیا یہ ہے کہ جی امریکہ سے نجات دلانے کے نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہے۔ دیکھیں میں خان صاحب کے پہلے جلسے کی بات کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور کے لوگ جو اس کے جلسے میں شریف کے لوگ آئے، لیکن اس جلسے میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کس نظریات کے تھے۔ دیکھیں آپ کے ملک میں دو قسم کی سیاست چلتی ہے، ایک لیبرل ڈیموکریٹک اور ایک انتہا پسندیہ کہتے یا مذہبی رجحان کا۔ اچھا یہ زاہد صاحب ادھر تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، اسی نقطے کو ہم بڑھائیں گے جو آپ نے کہا لبرل ڈیموکریٹس اور انتہا پسند، اسی نقطے کو بڑھاتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق, میاں محمود الرشید اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما جناب سینیٹر زاہد خان. جی زاہد خان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں. آپ اپنی بات جاری رکھیے. تو میں یہی جاوید اقبال صاحب بات کرنا چاہتا تھا کہ خان صاحب کا جو جلسہ ہوا تھا لاہور کا, وہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس کا تجزیہ کے تو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ لیبرل ڈیموکریٹک لوگ تھے اور وہ چینجز چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں جو مسائل ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو 30-35 سال پالیسی, جہادی پالیسی ہے, اس میں جو لشکر ہم نے بنائے اس کے متعلق میں یہ ابھی واضح نہیں ہے, اور اس کے جب یہ واضح کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا یہ اس چینج میں خان صاحب پورا اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا ہے. دوسرا بلوچوں کا جو مسئلہ ہے, بلوچستان کی جو بلوچی ہے وہ اب آزادی کی طرف گئے ہیں, وہ آزادی مانگ رہے ہیں, اور وہ اس کو اگر منیمم ایجنڈے پہ لانا ہے تو وہ آپ نے ایسے نقطے پہ لانے, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد فیڈریشن کا جو کچھ ان کو ملا وہ تو ملا, لیکن اس سے بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اسے وہ اور کچھ آگے خود مختاری چاہتے ہیں. تو کیا وہ خود مختاری کے لیے خان صاحب کیا کرے گا, یا جو صوبوں میں آپس میں مفادات کے ٹکراؤ ہے اس کے لیے کیا کرے گا؟ تو میرے خیال میں اس کے لیے ابھی بہت سارا جو سفر ہے وہ کرنا پڑے گا, طے کرنا پڑے گا, کیونکہ آگے بہت زیادہ مشکلات ہمارے ملک کے اندر اس صورتحال بن سکتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کی یہاں جہادی پالیسی ہے, جس میں دہشت گردی ہے, جس سے آپ کی اکانومی بڑھ چکی ہے, جس پہ آپ کی دنیا میں کوئی اعتماد آپ کے اوپر نہیں کر رہا ہے, اور آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں, آیا اس کے لیے کیا اقدام اٹھانا ہے؟ تو میرے خیال میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں یہ سوال ابھریں گے. یہ سوال جب بھی عوام کے پاس کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جائے گی تو یہ سوال ہوں گے کہ کیا چینج کس طریقے کے آپ لانا چاہتے ہیں. یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, آپ نے امریکہ سے نجات دلانی ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے علاوہ جو باتیں اس کے لیے کیا آپ کے پاس علاج ہے, یا کیا اس پہ آپ قابو پا سکیں گے, یا کیا آپ کے پاس اتنا ویژن ہے کہ اس کا راستہ یہ جو مشکلات ہے اس کے لیے کوئی آپ ایسا راستہ بنا لیں تاکہ ملک اس دلدل میں جو اس وقت پھنسا ہوا ہے. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے ساری ادارے کہہ رہے کہ اس وقت یہ ملک بہت دلدل میں پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں یا ہمارے این پی کے خیال میں یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نکالنے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سر جوڑ کے بیٹھ جائے, پہلے ملک کو اس دلدل سے نکالے, تب ہی سیاست ممکن ہے, ترقی ممکن ہے, ادروائز یہ بہت مشکلات. صدیق الفاروق صاحب, تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس دلدل سے نکالیں, کیا ایسا ممکن ہے؟ جناب میں یہ عرض کروں گا کہ اتفاق رائے جو پاکستان کے مفادات کے بنیادی نکات ہیں ان پر ہونا تو بہت ضروری ہے, ناگزیر ہے. بھارت لے لیں, امریکہ لے لیں, برطانیہ لے لیں, دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے اور جن ملکوں نے ترقی کی ہے اور ترقی پذیر ملک ہیں وہاں بنیادی مسائل پر, بنیادی پالیسیوں پر اتفاق رائے ہوتا ہے. لیکن یہاں جو انتہا پسند اور لبرل ڈیموکریٹس کی بات ہوئی ہے تو مسلم لیگ کی ابتدا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہماری ابتدا لا الہ الا اللہ, ہماری انتہا لا الہ الا اللہ. مسلم لیگ نون اس وقت اعتدال پسند مسلمانوں کی اور پاکستان میں یقین رکھنے والے, پاکستان کے آئین میں یقین رکھنے والے وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں اور پاکستانی ہیں ان کی جماعت ہے. ہم یہاں اعتدال پسندی چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. بلوچستان میں جس طرح ان کی روایات کا احترام نہیں بلکہ پامال کیا گیا, ان کے حقوق کو پامال کیا گیا, ان کو پش کیا گیا, یعنی اس بات پر کہ وہ ہتھیار اٹھائیں. اسی طرح سے دہشت گردی کے معاملات میں یہ جناب نواز شریف تھے جنہوں نے کہا کہ جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ بلائیں, اور 14 نکات منظور ہوئے لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. بلوچستان کے لیے حقوق بلوچستان کی بات ہے, نواز شریف صاحب نے APC جو ہے بلانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا, لیکن پھر کہا کہ ہم اگر کوئی قرارداد اتفاق رائے سے منظور بھی کر لیں, ہم ہماری قیادت میں امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے. تو پھر انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ بلائیں. وہ آغاز حقوق بلوچستان کا جو پیکج بنا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف اور مسلم لیگ نون ہے ان کا ویژن کلیئر ہے. ہم اس آئین میں یقین رکھتے ہیں.
आइन में के मुताबिक जो लोग जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं हम उनके साथ मुज़ाकरात करके मेज़ पर लाकर उनके मुतालबात को इस तरह से हल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर उन्हें इज्जत मिले, एहतराम मिले, मुसावात मिले, उनको हुकूक मिले और उनकी नुमाइंदगी हो, वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन महसूस करें। और चूंकि मौजूदा हुकूमत ने एक लम्हा मौजूदा हुकूमत का ये ख्याल था कि सारी सूरत हाल का हल इस मीमो में है, जो मीमो ये आसिफ अली जरदारी साहब के इमा पर हुसैन हक्कानी ने डिक्टेट किया और वो जाके माइक मोलन को दिया गया, और जिसमें 6 बातें मौजूद हैं। एक तो ये बात, ये आप देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा। गोया उन्होंने अपनी फौज पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये अल-कायदा को सपोर्ट कर रही है, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। दूसरा, वो एटमी प्रोग्राम जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जान दी, जिसके लिए नवाज शरीफ को जिलावतनी बर्दाश्त करनी पड़ी, उन्होंने डिक्टेशन लेने से इनकार किया, उस पर कंप्रोमाइज किया। हम जैसे आप चाहते हैं हम करते हैं, उनके नजदीक ये हल है पाकिस्तान के मसाइल का। ठीक है सिद्दीक साहब, आपने ये नुकात तो उठाए। अब मियां महमूदुर रशीद साहब, आप फरमाइएगा, मुस्लिम लीग नून है या अवामी नेशनल पार्टी है या पीपल्स पार्टी है, वो तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पे ये बात कर रही है। जाहिद खान साहब से ने नुकात उठाए हैं कि क्या आपके पास कोई पॉलिसी है। हम राइट और लेफ्ट को उस तरह से तकसीम नहीं करते, कोई कम्युनिज्म वगैरह यहां पे नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कुछ लिबरल जमातें हैं, कुछ एतदाल पसंद जमातें हैं। वो कहते हैं कि आप कंफ्यूज जमात हैं, आपके जो कायद हैं वो भी कंफ्यूज हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कोई बात भी वाजे नहीं कर पाते। आपके पास कोई तदब्बुर है, जोश तो है आपके पास, लेकिन कोई तदब्बुर है, मसाइल कैसे हल होंगे, हुकूमतें कैसे चलेंगी? जी इकबाल साहब, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये 2-2, 3-3 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी हैं और इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया। बदकिस्मती से जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने मुल्क को पीछे की तरफ घुमाया, मुल्क को आगे लेकर नहीं गए। अब ये जो मुस्लिम लीग एन वाले लोग हैं, इन्हें यकायक ये ख्याल आया, 3.5 साल तक तो ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, पंजाब के अंदर उनके साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई, नवाज शरीफ के साथ फ्रेंडली अपोजिशन का रोल अदा किया, मुल्क जो है बर्बादी की तरफ जाता गया, हर चीज बैठ गई। जब उन्होंने ये देखा कि इमरान खान तो बड़ी तेजी के साथ इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल कर रहा है, तो फिर ये भाग के निकला है बाहर, और इनका ख्याल ये था कि हम शोर मचाएंगे और दोबारा वही लेफ्ट राइट वाली भुट्टो एंटी भुट्टो वाली पॉलिटिक्स जो है उसको ले आएंगे और इस जोर से हम निकलेंगे बाहर कि वो पोलराइजेशन दोबारा हो जाएगी। इनकी ये एक खाम ख्याली थी। वो आज से 25 बरस पहले का दौर नहीं था, ये एक नया दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था, सोशल मीडिया का दौर था, नौजवान नस्ल बड़ी मोटिवेटेड और बाखबर थी। इनके इस टोपी ड्रामे ने जो 3 साल 3.5 साल में इन्होंने इख्तियार किया और नूरा कुश्ती करते रहे, तबाही इनके सामने होती रही, इनमें से कोई नहीं बोला। यही मियां नवाज शरीफ साहब फरमाते रहे कि जरदारी साहब हम आपके फितरी हलीफ हैं, और अगर आपकी जब आप गिरने लगेंगे, अगर आपकी पार्टी ने न भी बचाया तो हम आगे बढ़कर बचाएंगे। तो ये मुझे 1 मिनट दे दीजिए, अब मैंने सारी बात इनकी सुनी है, मैं आपसे ये ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां महमूदुर रशीद तहरीक इंसाफ से, सिद्दीकुल फारूक मुस्लिम लीग नून से, और अवामी नेशनल पार्टी से जनाब जाहिद खान। मियां महमूदुर रशीद साहब, आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे। आप लोगों को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उनके हवाले से बड़े संजीदा सवालात हैं, उनके किरदार के हवाले से या उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। ये आप फिर कैसे तब्दीली लाएंगे? पुराने चेहरे आपको ज्वाइन कर रहे हैं। जी जावेद साहब, एक तो मैं पहले जो बात कर रहा था कि आपने कहा जी कि ये पार्टियां जो हैं ये आपको कहते हैं कि ये कंफ्यूज लोग हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो 25-25, 30-30 साल जो है वो हुकूमतों में रह चुकी हैं, और इन्होंने कौम को क्या डिलीवर किया। पीपल्स पार्टी का तो यहाँ नुमाइंदा मेरे सामने नहीं बैठा हुआ, मैं डिटेल से उसकी बात करता कि आज मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। 300 अरब से ज़ायद रुपए की करप्शन है, ग्रोथ रेट जो हमारा वो 6%, 7% से गिर के 2.6% पे है,
1.65 ارب روپے کی جو کرپشن کے کیسز ہیں، پی آئی اے بیٹھ گئی، ریلوے بیٹھ گئی، آپ کا یہ جو پورا سسٹم ہے اکنومیکل یہ کولیپس ہو گیا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، لوگ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں، باہر سے تو کیا آنے ہیں، بے شمار باتیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت کسی ایک شعبے میں بھی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ مسلم لیگ این کی جو ہے 1997 میں 2/3 اکثریت انہیں ملی، یہی بات اور یہ 2/3 اکثریت ملنے کے بعد بھی چاروں وزراء اعلیٰ ان کے تھے، اور چاروں وزراء اعلیٰ ہونے کے باوجود وزیر اعظم ان کا، صدر پاکستان ان کا، 2 سال میں اس بھونڈے طریقے سے انہوں نے حکومت کی کہ یہ یہاں سے عازم جدہ ہو گئے۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ ہم رائٹ اور لیفٹ، یہ نہیں رائٹ اور رانگ کی ہم اب سیاست کر رہے ہیں، یہ ساری پارٹیاں سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں، یہ سب ایک کیسے سٹیٹس کو کی پارٹی ہے مسلم لیگ؟ کیسے؟ ہم انشاءاللہ اس میں تبدیلی لائیں گے، ہم چینج کے اوپر لوگ ہمارے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ چہرے آپ کو بھی جوائن کر لیں صدیق صاحب جی، آپ پرانے چہرے آپ کو جوائن کر رہے ہیں، تبدیلی کیسے لائیں گے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں نئے چہروں نے جوائن کیا ہے، جو مینار پاکستان میں آپ نے 5-7 لوگوں کو دیکھا، 5 لاکھ لوگوں کو دیکھا، وہ سبھی نئے چہرے تھے۔ پرانے چہروں میں سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مجھے موقع دیں، ٹیم سلیکشن کے وقت پارلیمانی پول ہمارا وہ شفاف لوگوں کو اور جو صاف ستھرے لوگ ہیں ان کو ہم ٹکٹ جاری کریں گے اور وہی پارلیمان کے اندر جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا آپ کا ووٹ ہوگا۔ جی صدیق فاروق صاحب، جی میں یہ عرض کروں گا صاحب آپ کی طرف، جی صدیق جس صاحب، دن یہ جلسہ ہوا اگلے دن انہوں نے کہا جی 1.5 لاکھ، پھر آہستہ آہستہ 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، اب یہ 5 لاکھ تک پہنچے ہیں، کہیں یہ 18 کروڑ تک پہنچ جائیں گے اگر یہی سلسلہ جاری رہا۔ اچھا میں یہ عرض کروں گا کہ خود محمود الرشید صاحب کے بارے میں تو میں بڑے پیارے آدمی ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ جو لاہور سے میاظر صاحب لیے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بسم اللہ جو کی، یعنی کسی آزمائش کی بھٹی سے گزرے نہیں، انہیں گرم ہوا بھی نہیں لگی۔ جب ایک کام تھا کہ آئین کے لیے وہ جدوجہد کرتے، مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کرتے، تو بسم اللہ انہوں نے پرویز مشرف کے ہاتھ پر بیعت سے کی۔ وہ آدمی جس نے پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچا، وہ آدمی جس نے امریکہ کو یہاں اڈے دیے، وہ آدمی جس نے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے، اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سو پہلے انہوں نے گولڈ سمتھ کو سرپرست بنایا، پھر پرویز مشرف کو سرپرست بنایا، اور انہوں نے ابتدا اسٹیبلشمنٹ کے مورے سے کی۔ اب آئی ایس آئی کے سربراہ سے ملاقاتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور جناب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو تردید آ گئی نا جی، سن لیں، وہ تو تردید آ گئی، اس بات کی سنیں، کوئی تردید نہیں ہے، سن لیجئے، خود جو محمود الرشید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، محمود الرشید صاحب سنیں، محمود الرشید صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے تیار، پریس کانفرنس تیار، پی سی میں، اور اس حلقے کے ان کے لوگوں نے جو مسلم لیگ کے کارکن تھے ان کے کچا چٹھا اٹھا کے لے کے آ گئے کہ یہ تو قبضہ گروپ ہے، انہوں نے یہ ایسٹس کہاں سے بنائے ہیں، جس پہ انہوں نے پھر ان کو انہوں نے مسلم لیگ نون میں شامل ہم نے نہیں کیا، پھر ہم نے مسلم لیگ نون میں ان کو شامل نہیں کیا۔ یہ بتائیں، اور آپ کا شہباز شریف آپ کو جنہوں نے ایس ایم ایس آپ کہہ رہے ہو، ذوالفقار کھوسا کو کہا جی اس کو شامل کریں مسلم لیگ این میں، میں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر پہ نہیں، آپ کو مسترد کر دیا گیا، آپ کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کہ آپ قبضہ گروپ ہیں، آپ قبضہ گروپ ہیں، قبضہ گروپ ہیں، آپ تحمل سے مجھے بات کرنے دیں، آپ کا قبضہ گروپ ہے، آپ تو 100 دفعہ کر چکے ہیں۔ سنیں، ہم سٹیٹس کو کی پارٹی نہیں ہے، ہم سٹیٹس کو کی، ہم نے یہاں دھماکے کیے، ہم نے یہاں دھماکے کیے، سنیں، ہم نے یہاں دھماکے کیے، ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے کشمیر کا جو ہے وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، ہم نے امریکہ کی غلامی کو ہم نے ٹھوکر ماری۔ آپ کیا ہے لوٹے صدیق صاحب، میاں صاحب، انجم عقیل کون ہے، صدیق الفاروق کون آپ ہے، صدیق الفاروق بتائیں، صدیق الفاروق کے بارے میں بتائیں، آپ کو تو بات سن لینا، شرم آنی چاہیے صدیق الفاروق کے بارے میں بات کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے، میاں محمود صاحب ایک بات کر لیں، وہ ایک بات کر لے، دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں، لوٹے سارے ان کے پاس،
قبضہ مافیا ان کے پاس، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، ڈگری والے لوگ میرے بارے میں بات کی ہے، آپ روکیں میاں صاحب سن لینا، آپ صدیق صاحب کو سن لیں تھوڑا سا، میں سنیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، آپ صدیق الفاروق صاحب کو سن لینا، پہلے یہ بات کیا کر رہے ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں ٹیم ساتھ لے کہ کے اگر انہوں نے میرے بارے میں جو بات کی ہے، اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو میں حتک عزت ابھی آپ سن لیں میری بات، سنیں صدیق صاحب، میاں صاحب سن لیں، ون لاسٹ کمنٹ، کے عوام کا مینڈیٹ چھیننے والے اور اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کو دھوکہ دینے والے، آپ کو بات کریں گے کے ساتھ مل کر آپ گولڈ سمتھ فیملی کے ایجنٹ کی بات کرتے ہو، اچھا سنیں میاں محمود الرشید صاحب، آپ بھی سن لیں اور صدیق صاحب، اب یہ بوکھلا رہے ہیں، اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان کے پاؤں، ٹھیک ہے میاں صاحب آپ سنیں ذرا، زاہد خان صاحب کی طرف بھی جانے دیں، زاہد خان صاحب کی طرف بھی جانے دیں، ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے، ٹائم کم رہ گیا ہے کہ اس نے ایس ایم ایس کر کے مجھے نون لیگ میں شمولیت کی میاں محمود صاحب آپ میری بات سنیے گا، میری بات سنیے، میری بات سنیے، میاں محمود صاحب آپ میری بات سنیے گا، زاہد خان صاحب کی طرف جاتے ہیں، آپ کے دیکھیں نا، آپ کا تو بہت زیادہ ہو گیا، صدیق الفاروق صاحب کو ٹائم بڑا کم رہ گیا، دیکھیں اب ٹائم بڑا کم رہ گیا، زاہد خان صاحب کا بھی میں نے موقف لینا ہے، انہوں نے میرے حوالے سے معافی نہ مانگی، میرے حوالے سے معافی نہ مانگی تو میں ان کو حتک عزت کا دعویٰ کروں گا، ٹھیک ہے میاں محمود صاحب، حتک عزت کا دعویٰ کروں گا، اچھا میاں محمود صاحب بات ٹھیک ہے، صدیق صاحب، میاں محمود صاحب آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، زاہد خان صاحب ایسی صورت میں ہم مسائل سے کیسے نکلیں گے، آپ بتائیے ایسی صورت میں مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ میں دونوں بھائیوں سے آپ کے تعصب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، تو یہ ہر بازیاں ہمارے قوم کو اچھی نہیں لگتی ہے، یہ ذاتی حملے کریں گے تو اس کا جواب لیں گے، پھر میں ذرا عرض سن لینا، جی آپ سن لیں اور بات دے رہے وہ بہتر یہ ہوگا کہ لوگ سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صدیق الفاروق صاحب کیا کہہ رہے، میاں صاحب کیا کہہ رہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے لڑنے سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ میرا عرض یہی ہے کہ دیکھیے یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، الزام در الزام لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، جو عوام کے مسائل ہے اس کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے اور اس کے حل ڈھونڈنا ہے، اس حل کے لیے میرے پاس کیا پروگرام ہے، میاں صاحب کے پاس کیا پروگرام ہے، صدیق الفاروق صاحب کے پاس کیا پروگرام ہے، عوام تب ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ پارٹی ہمارے مسائل حل کر سکے۔ دیکھیں ابھی بھی میں بہت معذرت کے ساتھ ابھی تک جو باتیں ہوئے اس میں مسائل کا کوئی دیکھیں الزام تو لگ گئے ایک دوسرے پہ، میں نے حضرت مسائل کا بتایا ہے، صاحب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک جملہ دیکھیے، میں نے مسائل کا حل جب آپ نے بلوچستان کا مسئلہ اٹھایا، جب آپ نے کے پی کا مسئلہ اٹھایا، جب آپ نے دیگر، تو میں نے بتایا کہ یہ حل ہے، میں نے بتایا، ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا، بلکہ اور ہو گیا، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا میاں محمود الرشید صاحب آپ کا، بہت شکریہ ادا کروں گا صدیق الفاروق صاحب آپ کا، زاہد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ زاہد خان صاحب کا آخر میں کہنا یہ تھا کہ ہر جماعت عوام کے پاس جائے گی اپنا منشور اپنا پروگرام لے کر، جمہوریت کا تسلسل انتہائی ضروری ہے، جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں کرنا چاہیے، عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے پروگرام سے متاثر ہو سکتے ہیں، کس کے پروگرام کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، میں تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کروں گا جنہوں نے ہماری گفتگو میں ہمیں جوائن کیا، اور اس کے بعد ہم ایک مجموعی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، معلوم کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ایک بریک کے بعد۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ مختلف سیاسی رہنماؤں کی گفتگو دیکھ رہے تھے، لیکن پاکستان کی مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت، اور خصوصی طور پر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور گزشتہ روز جو مسلم لیگ نون کا وہاں پر جلسہ ہوا ہے، ان تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر دنیا نیوز کے بیورو چیف لاہور، سینئر صحافی ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلمان غنی صاحب نے۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ ہم نے دیکھا 30 اکتوبر کو بھی ایک جلسہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا گزشتہ روز مسلم لیگ نون نے بھی یہ جلسہ کیا ہے، الزامات تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ لگے ہیں، لیکن یہ جو گزشتہ روز کا جلسہ ہوا ہے آپ کے خیال میں یہ کیا پیغام تھا؟ یہ حکومت کے خلاف تو تھا ہی تھا، لیکن کیا عمران خان کے حساب کو بھی برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں جاوید، جلسے جلوس اور ریلیوں کا رجحان ہمیشہ جمہوریت کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، اس سے عوام کے اندر جان کا پتہ چلتا ہے
اور دنیا کے اندر ایک میسج آتا ہے کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسے جلوس اور ریلیوں کے رجحان سے ہمیں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی جمہوریت کو خطرہ ہے، ایسی بات نہیں. اور بعض حکومتی ذمہ داران ایسی بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے. جہاں تک کہ فیصل آباد کے جلسے کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف نے اس میں قومی ایشوز پر بات کی ہے، اور خاص طور پر جاوید یہ میمو اسکینڈل جو ہے جس پہ پاکستان کے صحافتی، سیاسی اور حکومتی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے اسے ٹارگٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پر بھی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 2 روز کے اندر اس کی انکوائری شروع ہونی چاہیے، چونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے. بیرونی قوتوں کو پاکستانی فوج پر دباؤ بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے. کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، مقاصد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی طرف سے یہ بات ایک پازیٹیو سائن ہے، چونکہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج اور مسلم لیگ نون کے درمیان فاصلے جو ہیں گہرے ہیں. لیکن اس صورتحال میں میاں نواز شریف اور پاکستانی فوج کا موقف اور پاکستانی قوم کا موقف ایک ہے. تو آخر وہ کون سے عناصر ہیں جو بیرونی طاقتوں کو اس امر پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج پر دباؤ بڑھائیں؟ اور یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کا قومی ادارہ اور خصوصاً پاکستان کی فوج کے حوالے سے پاکستان کی قوم، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم نہ کسی کو اپنے قومی سلامتی پر آنچ لانے کی اجازت دیں گے اور نہ قومی ادارے کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت دیں گے. اچھا، اس میں سلمان غنی صاحب ہم نے دیکھا کہ آج کچھ خبریں آئی ہیں کہ میاں نواز شریف کے جلسے کے بعد مسلم لیگ نون سے بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. موسم ہے چونکہ مختلف لوگ جوائن کر رہے ہیں، کوئی تحریک انصاف میں جا رہا ہے، کوئی مسلم لیگ نون میں جا رہا ہے، تو کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ بہت سے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ کیا ہے. کوئی شک نہیں کہ جو انتخابات نزدیک آ رہے ہیں مختلف حلقوں سے لوگ پارٹی ٹکٹ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق اگلے 2-3 روز کے اندر 2-3 سابق وفاقی وزراء سمیت سابق متعدد اراکین اسمبلی بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے. جاوید، میں سمجھتا ہوں کہ نئی صورتحال میں دیکھا یہ جا رہا تھا کہ سیاسی بخار چڑھ گیا ہے، لیکن یہ سیاسی بخار ہر آنے والے دن میں انتخابی بخار میں تبدیل ہو رہا ہے، چونکہ انتخابات ہونے میں 1 سال باقی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کا رخ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں بعض اہم فیصلے متوقع ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ سینٹ سے انتخابات سے پہلے جس تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے اور بڑھا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اب ہم بات کریں گے کہ گزشتہ دنوں ہم نے اپنے پروگرام میں نشاندہی کی تھی سینٹرل سلیکشن بورڈ ڈی ایم جی کے افسران کے لیے بورڈ ہوا تھا، ان کی ترقی کے لیے گریڈ 20 سے 21 میں پروموشن کے لیے. اس میں جو بے ضابطگیاں ہوئی تھیں اور ثوابدیدی اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا تھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر ایکشن لے لیا ہے اور تمام فریقین کو 29 نومبر کو نوٹسز 29 نومبر کے لیے جاری کر دیے ہیں، جس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سینٹرل سلیکشن بورڈ کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. ہم نے کیا نشاندہی کی تھی اس پروگرام میں، آئیے آپ کو تھوڑا سا وہ دکھاتے ہیں. اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز ہم ایک ایسی خبر سے کر رہے ہیں جو ہمیں ایکسکلوسیولی موصول ہوئی ہے، اور یہ خبر ہمیں موصول ہوئی ہے گزشتہ مہینے جو سینٹرل سلیکشن بورڈ کا جو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ڈی ایم جی کے آفیسرز کی ترقی کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے تھے. اس میں ہمارے پاس جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان اطلاعات کے مطابق اس سینٹرل سلیکشن بورڈ میں جو ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جب وزیر اعظم صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے گریڈ 22 میں کچھ جونیئر افسران کو ترقی دی تھی تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا اور اس حوالے سے ثوابدیدی